बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से गैर मामूली सफारतकारी दिखाई जा रही है। मुख्तलिफ अमूर में हम देखते हैं कि जहाँ पाकिस्तान को या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पहले न सुना जाता था न सराहा जाता था, आज वो मौक़िफ़ तस्लीम किया जा रहा है। और ख़ास तौर से मई की जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है, एक मुख्तसर सी जंग ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ट्रंप की या अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की, तो उसमें भी आपको गैर मामूली बेहतरी दिखाई देती है। अब यही प्रेसिडेंट ट्रंप जो 2018 में सदर बने थे, तो और उसके बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान के लिए जो एक मिलिट्री एड हुआ करती थी अमेरिका की तरफ से, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। अब पाकिस्तान ने 2021 में अमेरिका को ये दरख्वास्त भी दी थी कि उस एड को बहाल किया जाए, लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जा रहे थे अपने ऑफिस से, तो उस पर कोई इमीडिएटली हमें एक्शन नज़र नहीं आया। लेकिन अब क्या हुआ है कि $686 मिलियन की ये जो उस वक्त एक मिलिट्री एड पैकेज इसको आप कह लीजिए, जो कि पाकिस्तान के पास एग्जिस्टिंग F-16 का फ्लीट मौजूद है, उसकी मेंटेनेंस के लिए है, उसको अपग्रेड करने के लिए है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास कहा जाता है कि जी 70 से 80 वर्किंग F-16 ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इस डील के तहत कोई नए F-16 नहीं मिलने हैं, बट उन्हीं पुराने जो F-16 हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। फिर एक कहा जाता है कि जी ब्लॉक 15 मॉडल्स हैं पाकिस्तान के पास, इसके अलावा कुछ फॉर्मर जॉर्डेनियन F-16 हैं और कुछ नए ब्लॉक 52+ मॉडल्स मौजूद हैं। अब होगा क्या इन जहाज़ों को अपग्रेड करने से और मज़ीद टेक्निकल फैसिलिटीज़ इसमें ऐड करने से कि जो ऑपरेशनल लाइफ स्पैन होती है एक फ़ाइटर जेट की, वो बढ़ जाएगी और पाकिस्तान को ज़ाहिर है उस चीज़ का फ़ायदा भी होगा। अब यहाँ पे अगर आज हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो वो तो ऑब्वियसली टेक्निकल लोग ही बता सकते हैं। पाकिस्तान के जहाज़ों के लिए, पाकिस्तान के मिलिट्री के लिए किस किस्म से इसका फ़ायदा होगा, बट आज हम बात ये करेंगे कि ये जो आपको सफारती कोशिशें इस सूरत में नज़र आ रही हैं कि वही प्रेसिडेंट ट्रंप जो एक टाइम पे पाकिस्तान के मिलिट्री एड को सस्पेंड करते हैं, आज उसको अब वो रिवाइव कर रहे हैं, उस चीज़ को अप्रूव किया जा रहा है। और आपके पड़ोस में आपके एक दुश्मन मुल्क को, इंडिया को जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर आप अगर उनके तबसरे देख लें, उनका मीडिया देख लें, तो परेशानी का इजहार कर रहे हैं। और एक तरीके से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इससे इंडिया पे मज़ीद दबाव बढ़ाया जाएगा अमेरिका की तरफ से। इंडिया जो कि अपनी तमाम तर डिफेंस नीड्स एक ज़माने में 70% से ज़्यादा और अब भी 30-40% तक जो है वो रूस पे डिपेंडेंट है, उसके लिए रूस पे हमेशा से रिलाय करता रहा है। बड़ा तारीख़ी एक रिसेंटली हमने दौरा भी देखा जो कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का था इंडिया का। अब इसमें जो ख्याल किया जा रहा था एनर्जी डील मिल जाएगी, डिफेंस डील हो जाएगी, कुछ भी सामने नहीं आया है। कोई भी टैंजिबल उसमें से अगर आप कहें चीज़ें निकली हैं तो वो आपको नज़र नहीं आते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया की परेशानी और भी बढ़ जाती है जब उनको ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए $686 मिलियन का ये वाला जो पैकेज है इसका ऐलान कर दिया है। अच्छा, इंडिया का अगर एक तरीके से और आप देखें तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, या यूरोप के कुछ अगर आप देखें ममालिक इस वक्त जो खिफ़त का इजहार करते हैं फॉर इंडिया, वो भी अपनी जगह मौजूद है। रूस भी काम ना आ सका, रशियन प्रेसिडेंट का दौरा भी काम ना आ सका। अगर ख़ित्ते में भी देखें तो इंडिया के लिए आई थिंक अफ़गानिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क बचा नहीं है जो उनके किसी मौक़िफ़ को सपोर्ट करे। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पहले ही सबके इल्म में हैं। फिर जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, मालदीव्स है, वो भी तमाम के तमाम भारत से दूर होते चले जा रहे हैं। भारत के किरदार को हमेशा से एक सवालिया नज़रों से देखा गया है, और ख़ास तौर से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सार्क, जिसमें 7 खित्ते के ममालिक शामिल थे और बाद में उसको में अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया था, उसके डिसफंक्शनल होने का ज़िम्मेदार भी ये ममालिक इंडिया को ही ठहराते हैं। अब इस पे भी ज़रा बात करेंगे क्योंकि आजकल ये ख़बरें हैं और इस किस्म की तजवीज़ ज़ेर गौर है तार्क के तर्ज की एक्सक्लूडिंग इंडिया कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और पाकिस्तान ने भी कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रपोजल सामने आता है तो ज़रूर उस पर बात की जा सकती है। बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसी चीज़ सामने आ रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना को शामिल करके एक रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें भारत उसका हिस्सा ना हो।
پہلے اسی سب پہ بات کرتے ہیں. ہم جوائنڈ بائی امبیسڈر منیر اکرم, پاکستان فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دی یونائٹڈ نیشن. بہت بہت شکریہ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے اس ملٹری پیکج کو دیکھ لیجئے جو کہ سسپینڈ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کروایا تھا $686 ملین, یہ کتنی اس کی سگنیفیکنس ہے آپ کے نزدیک, اور اس کو اس وقت دیگر ممالک خاص طور سے خطے میں اور اس سے بھی اگر آپ دیکھیں بالخصوص انڈیا میں کن نظروں سے دیکھا جا رہا ہے؟ جی یہ میرے خیال میں بہت ایک پازیٹیو سگنل ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ جو کافی ان میں نقصان ہمیں پہنچا تھا پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں اور بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن میں, اب اس کو ریورس کیا گیا ہے اور ہماری ڈپلومیسی بہت صحیح رہی ہے. ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر ہو گئے ہیں, اور یہ جو ڈیفنس کوآپریشن ہے یہ سب میں زیادہ ایک اہم انڈیکیشن ہوتا ہے تعلقات کا دو ملکوں کے درمیان. جہاں ڈیفنس کوآپریشن ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تعلقات بہت گہرے اور اچھے تعلقات ہیں. تو اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ اپروول, یہ پیکج اگر یہ فورن ملٹری اسسٹنس کی تحت یہ ہمیں ملتا ہے تو یہ اس کی بہت اہمیت ہوگی. پر ہم نے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ F-16 کے استعمال پر کچھ رکاوٹیں ہیں امریکہ کی طرف سے, تو اس کو نظر رکھتے ہوئے ہمارا جو فرنٹ لائن رول ہوگا ایئر ڈیفنس اور ایئر کامبیٹ میں, وہ پھر بھی جو چائنیز ایئرکرافٹ ہمارے پاس ہیں ان کا فرنٹ لائن رول ہوگا. F-16 کا رول ایک ڈیفینسو رول اور کاؤنٹر ٹیررزم رول پہ ہم نے مانا ہے. اچھا, اس میں انڈیا کی جو پریشانی ہے وہ اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا. وہ جائز بھی ایک طریقے سے, کیونکہ جو یہ مئی والی جنگ ہوئی تو اس میں صرف چائنیز جہاز جن کا آپ بھی ذکر کریں تو اس میں J-17 بھی تھے جو کہ جوائنٹ پروڈکشن ہے چائنا اور پاکستان کی, J-10s استعمال ہوئے اور اس میں F-16s بھی تھے. سو obviously ان کو تو پریشانی ہوگی کہ یہ بھی کل کو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. جی ضرور, یعنی کہ F-16 کی اپگریڈیشن سے ہمیں ہماری جو کچھ بھی ایئر فورس ہے ڈیفنسز اس میں اضافہ ہوگا, ہماری ڈیفنسو کیپیبلٹیز میں اضافہ ہوگا. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے, اور ہندوستان کو اس سے obviously تکلیف ہوگی, پر ہم نے بہت آبجیکٹیولی اسیس کرنا ہے کہ کیا رول کس ڈیفینسو سسٹم سے کیا رول ہوگا ہمارا. اور میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو فرنٹ لائن رول ہے, اوفینسو رول ہے, وہ پھر بھی ہمارے جو چینی ایئرکرافٹ ہیں JC-10 اور PL-15 میسائلز, ان کا فرنٹ رول رہے گا, کیونکہ F-16 پہ کچھ پابندیاں ہیں ہمارے استعمال. ٹرو. یہ بتائیے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, چلیں انڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ایک بڑا زبردست وزٹ جس کے بہت زیادہ چرچے تھے, باقاعدہ انڈین میڈیا نے اس کی تشہیر کی, بہت ہائپ کریٹ کی گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف جو ہیں وہ کارٹونز بنائے گئے اور وہ وزٹ تھا پریزیڈنٹ پوٹن کا انڈیا کا. اب وہاں سے جتنی امید تھی نکلا کچھ نہیں ہے. شاید یہ دونوں ممالک نے بتا دیا کہ ہم آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, رشیا نے بھی بتانا تھا کہ وی آر ناٹ آئسولیٹڈ, وہ میسج کنوے ہو گیا. بٹ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی ڈیل نظر نہیں آتی ہے؟ کیونکہ امریکہ کی تو یہ بھی خواہش ہے کہ اگر وہاں ڈیفنس ڈیلوں کی کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہوتی ہے روس کے ساتھ, تو انڈیا جو ہے وہ تمام اپنی دفاعی ضروریات کے لیے بھی امریکہ کا رخ کرے اور ہم سے اسلحہ خریدے, جیسے کہ تیل خریدنے کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہاں سے بند کر دیا جائے. جی اس کو میرے خیال میں بہت غیر سے ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ جو وزٹ ہوا ہے اس میں سے کیا نتیجے نکلے ہیں, کیا نہیں نکلے ہیں. سب نتیجے جو نکلتے ہیں ان کو کب ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں, تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انڈکلیئرڈ ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں ہندوستان اس وقت یہ بتانا چاہتا ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, پر روس سے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے میرے خیال اس پہ زیادہ وہ اس کو پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کا
نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ان کی تعلقات امریکہ اور یورپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں تو اس پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. تو میرے خیال میں وہ تھم گئے ہیں ڈکلیئر کرنے سے. ان کے روس کے ساتھ بہت ساری چیزوں پر دفاعی ایریاز میں بہت کوپریشن ہے وہ جاری ہے میرے خیال میں. اس میں اضافہ شاید نہیں ہوا ہوگا کیونکہ روس ابھی یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. پر میرے خیال میں یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے اور اس کو ہمیں پورا جانچنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. جہاں تک کہ امریکہ کا سوال ہے وہ مختلف ہے. امریکہ نے ہندوستان کو بہت سارے آفر کیے ہیں. F-35 بھی آفر کیا ہے. F-16 انجن کی پروڈکشن آفر کی ہے. وہ ہندوستان نے مانا نہیں ہے ان کی خود کی وجوہات سے. بٹ یہ جو ڈیل ہے ابھی دس ملٹری سیل ڈیل ٹو پاکستان یہ مجھے بتائیے کہ یہ تھوڑا پریشر انڈیا کے اوپر ڈالے گی کہ وہ واقعی اپنی جس طرح آپ نے F-35 کا حوالہ دیا انڈیا نہیں مانا وہ ڈیلز ان کی نہیں ہوئی ہیں کہ وہ واقعی امریکہ کا رخ کریں اپنی ان ڈیفنس نیڈز کے لیے. جی میرے خیال میں دیکھیے سارے ہندوستان کی کوشش ابھی جاری ہے کہ امریکہ سے ان کے تعلقات پھر بہتر ہو جائیں. اب مودی کا آپ نے میسج بھی دیکھا ہوگا جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ان کی ٹیلی فون کانورسیشن ہوئی ہے. اس میں بہت ساری اچھی چیزیں انہوں نے کہی ہیں. روس سے جو تیل لے رہے ہیں اس پہ انہوں نے ایک کنسٹرینٹ لگایا ہے. وہ تیل لینے سے ریڈکشن کافی ہو گئی ہے اور ہوگی. جو ٹیرف لگایا تھا 25% کا تیل کی وجہ سے اس کو ہٹانے کے لیے وہ ریڈکشن کر رہے ہیں آئل کا. انہوں نے ٹریڈ کی جو نیگوسیشنز ہیں اس پہ بھی وہ جاری ہیں اور وہ ان کی کوشش ہوگی کہ جو ٹریڈ کی جو 25% ٹیرفز ہیں اس کو بھی ہٹایا جائے. تو ہندوستان کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ امریکہ سے تعلقات پھر اچھے ہو جائیں. اور یہ جو کچھ بھی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ پاکستان کو آگے نہ بڑھنے دیں امریکہ کے ساتھ. امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات بہتر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. بالکل صحیح. یہ فرمائیے اب ہم جو بات کر رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کی اس ڈیل کے بعد ظاہر اور زیادہ تبصرے ہونا شروع ہو گئے وہاں پہ. بھارت کا جو کردار رہا ہے اسپیشلی اگر اس خطے کے اندر دیکھیں ہم دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کے بعد کس طریقے سے سینٹیمنٹ تبدیل ہوا ہے. نیپال میں یہ سچویشن ہے. سری لنکا کے اندر یہی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے. مالڈیوز میں جو حکومت آئی نئے پریزیڈنٹ آئے محمد معزو وہ انڈیا آؤٹ پالیسی پہ چل رہے ہیں. سو یہاں یہ جو آئسولیشن کا شکار ہوتا ہوا انڈیا نظر آتا ہے یہ واقعی سارک کو بھی ڈسفنکشن کرنے میں جس طرح ممالک بلیم کرتے ہیں انڈیا کو یہ کوئی کل کو اس کی کوئی پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ انڈیا کو نکال کے کوئی سارک کی طرز کی آرگنائزیشن بن جائے باقی ممالک کے ریجنل کوآپریشن کے لیے؟ جی دیکھیں میرے خیال میں سارک کو یعنی کہ رد تو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو ممالک بنگلہ دیش ہے سری لنکا وغیرہ یہ سب چاہتے ہیں کہ جی سارک آپریشن ہو جائے بہتر آرگنائزیشن ہو جائے. پر اگر یہ نہیں چلتا ہے تو ان کو جو تجارت کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے جو کچھ بھی ارینجمنٹ چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جب یہ کووڈ کا پینڈیمک ہوا تھا تو چین نے ایک میٹنگ بلائی تھی ورچوئل میٹنگ تھی جس میں چین بنگلہ دیش پاکستان سری لنکا اور نیپال یہ سب شامل تھے ہندوستان کے علاوہ. اس وقت کیونکہ چین سے سب کچھ سامان کووڈ وغیرہ کی جو ویکسینز تھیں وغیرہ سب وہاں سے آ رہی تھی تو یہ انہوں نے میٹنگ بلائی تھی اور اس میں وہ کوآپریشن جاری ہے. تو اسی طرح سے ادارے بنے ہوئے ہیں. چین نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس میں چائنا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ یہ سب شامل ہیں. تو اس کو اگر ہم فارملائز کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش چاہتا ہے پاکستان بھی چاہے گا کہ چین کے ساتھ ایک دوسرا ادارہ بنایا جائے تو اس میں میرے خیال میں کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے لیگلی.
پولیٹیکلی آف کورس وہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پر ہندوستان نے خود نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی لگائی ہے یہ ٹرو. سارک کو بند کرنے کے لیے، تو اچھا، اگر پھر اس ان میں کو اگر آپ بھگتنا دیکھیں پڑے گا۔ کہ انڈیا نے ڈسفنکشنل اس کو سارک کو کیا کیسے ہے، اوبیسلی ایک تو چھوٹے ممالک کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا رہا کہ بھائی یو آر اسمالر نیشن، اسمالر کنٹریز، اور ہم جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، ہم بڑا ملک ہیں، بڑی اکانومی ہیں، اور تاثر تمام ممالک کی برابری کا نہیں جانے لگا، انڈین لیڈ آرگنائزیشن یہ بن گیا ایک سارک۔ اب اس میں 2016 میں جو انڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ اڑی اٹیک جس طریقے سے ہوا، اس کے بعد 19th سمٹ ہونی تھی سارک کی اسلام آباد میں، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے، اور اس کے بعد سے ایک تعطل ہے، جمود کا شکار ہے۔ یہ جو بائی لیٹرل ڈسپیوٹس کا معاملہ ہے، اوبیسلی یہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس میں بائی لیٹرل ڈسپیوٹس آپ ڈسکس کر سکیں یا ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، بٹ یہ کتنا بڑا ریزن بنتا ہے اگر دو نیشنز کے، دو ممالک کے آپس میں اتنے بڑے ڈسپیوٹس چل رہے ہوں جیسے پاکستان اور انڈیا کا کشمیر کا ہے، تو پھر آپ کسی ایسے فورم کو واقعی افیکٹو بنا سکتے ہیں؟ جی، کوشش تو یہی تھی، یہ ادارہ بنایا گیا تھا وہ 1980s میں، جی اور یہ انیشیٹو بھی یعنی چھوٹے ملکوں کی تھی، بنگلہ دیش، نیپال کی تھی، جس میں ہم نے شامل کیا۔ ہماری بھی کوشش اس وقت سے یہی رہی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ اگر سب جو ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا میں ان کی اگر تجارت کھل جائے، انویسٹمنٹ کھل جائے، تو سب کی بہتری ہوگی۔ تو اس کا جو اکنامک ریشنال ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریشنال، پر جو ڈسپیوٹس اب کھڑے ہو گئے ہیں، پاکستان اور ہندوستان کے تو بہت پرانے ڈسپیوٹس ہیں، پر ابھی بنگلہ دیش اور ہندوستان کے بھی ڈسپیوٹ کھڑے ہو گئے ہیں، اور دوسرے بالکل ملکوں کے ساتھ بھی ہندوستان کی مشکلات آگے بڑھ گئی ہے۔ تو اب انہوں نے سارک کو یعنی ریوائیو کرنا ایک مشکل کام ہوگا اس وقت، اور اس میں ہندوستان کو بہت کنسیشنز دینے ہوں گے، اور اپنی جو مغروری انہوں نے ظاہر کی تھی اس کو انہوں نے ریورس کرنا ہوگا۔ اب چین کو اگر دیکھیں آپ، چین نے بھی ادارے بنائے ہیں، چھوٹے ملکوں کے ساتھ بنائے ہیں، پر آن دا بیسس آف ایکوالٹی۔ کبھی انہوں نے دباؤ نہیں ڈالا، یہ نہیں کہا کہ ہم سپر پاور ہیں اور آپ چھوٹے ملک ہیں، آپ جی ہمارے سبجیکٹ ملک ہیں۔ ہندوستان کی یہ جو امپیریل اپروچ تھا، میرے خیال اس سے بہت نقصان خطے کو ہوا ہے، ہندوستان کو خود کو ہوا ہے، پر خطے کو بہت نقصان ہوا ہے۔ یہ ان کا یہ کلونیل اور امپیریل اپروچ جو ہے، یہ اس سے ان کو جب تک یہ ہٹیں گے نہیں تب تک نہیں تو ہو۔ اس اچھا خطے ویسے میں مسئلہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مائی پوائنٹ از تھوڑا سا اس کو مزید ایلیبوریٹ کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بہت یہ عرصہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک ملک کے ساتھ آپ کا ایک ڈسپیوٹ ہے، آپ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، چلیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، لیٹس ٹاک اباؤٹ ادر ایریاز ویئر یو کین کوآپریٹ۔ جیسے ہمارے یہاں کشمیر اپنی جگہ ہے، کشمیر کا سٹانس جو پاکستان کا سٹانس ہے کشمیر کے اوپر، وہ اس سے ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے، اور اس کو ریزولو کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی ریزولوشنز آف دی یونائٹڈ نیشنز کرنا ہے۔ یہ بات پہلے بھی ہوئی، ایک ڈیبیٹ چلتی رہی، لیکن ساتھ ساتھ آپ ٹریڈ، کامرس، ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دیں۔ سو مائی پوائنٹ از کہ کوئی بھی ایسا فورم ہو، جس طرح سارک کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ اگر دو ممالک کے آپس میں اتنے بڑے ڈسپیوٹس موجود ہوں، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب تو بنگلہ دیش اور انڈیا کا بھی شروع ہو گیا، دیگر ممالک کے ساتھ بھی شروع ہو گئے، تو وہاں پہ یہ کتنی کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یو کین ایکچولی ٹاک اباؤٹ ادر تھنگز، یو کین ایکچولی گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ، جب آپ کا اتنا بڑا جی ڈسپیوٹ چل رہا ہو، بون آف کنٹینشن کوئی بنی ہوئی ہو؟ جی اٹ کین بی ڈن۔ اب دیکھیں، ہندوستان اور چین کے بھی بہت ڈفرینسز ہیں، جی لائن آف ایکچوئل کنٹرول، ان کا بارڈر ڈسپیوٹ بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے، آندھرا پردیش پہ بہت ڈسپیوٹ ہے، تو اس کے باوجود امریکہ اپنا چائنا اور انڈیا کا جو ٹریڈ ہے، اٹس $100 بلین پہ ایئر۔ چائنا از دا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی، جو بڑے لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی تو اکانومی بن جائے گا اٹ بڑی از جلد۔ $100 بلین بائلیٹرل، ان کا جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے وہ $100 بلین۔ امریکہ اور چین کے درمیان کتنے ڈفرینسز ہیں، جیو پولیٹیکل رائیولری ہے، پھر بھی ان کا آپس میں جو ان کی تجارت ہے آلموسٹ $1 ٹریلین کی ٹریڈ ہے، $700 بلین کی ٹریڈ ہے، بائلیٹرل ٹریڈ ہے، تو تجارت تو ہو سکتی ہے۔ صحیح
ڈسپائٹ ڈفرینسز، پر وہ ہندوستان کی جو اپروچ ہے کہ ہم آپ کو کوئی کنسیشن نہیں دیں گے، ہم دبائیں گے، آپ ہماری بات مانیں، یہ جو ڈومیننٹ یہ ایٹیٹیوڈ آف ڈومیننس اور یہ امپیریل اپروچ ہے، اس کی وجہ سے ساتھ نہیں چلا ہے۔ صحیح۔ اچھا ایک اور چیز، اب سارک میں اگر آپ دیکھیں تو ایک آئی تھنک ٹی او آرز کے اندر اس چیز شامل کر دی گئی کہ جو بھی ڈیسیجنز ہوں گے وہ کنسنسس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ یہاں ہوگی اس فورم کے اوپر، یونانیمس ڈیسیجنز آئیں گے، دیٹس لائک وہ جو ویٹو پاور ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرز کے پاس کہ ایک بھی اگر متفق نہیں ہے تو پھر وہ پروگریس کو بلاک کر سکتا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ سارک نہیں، اگر اس طرز کی کوئی اور بھی لیٹس سے آرگنائزیشن بنتی ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کسی ایک ملک کے پاس یہ پاور نہیں ہونی چاہیے اور کنسنسس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کو نکالنا پڑے گا؟ ہاں یہ کافی یہ کنسنسس کا جو مسئلہ ہے یہ صرف سارک نہیں ہے، یہ بہت سارے اداروں میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ نیٹو میں اگر دیکھ لیں، ترکی کا جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے چیزیں رک سکتی ہیں۔ جو یورپین یونین کی جو ڈیسیشنز ہوتی ہیں وہ پاکستان کے خلاف، مجھے یاد ہے کس وقت پہ گریس اور سائپرس روک دیتے تھے ہمارے کیونکہ ہماری دوستی ترکی کے ساتھ ہے، تو اس وقت چھوٹا سا ملک ہے سائپرس، وہ روک سکتا ہے وہاں ڈیسیشن اگر پاکستان کے حق میں ہوتے۔ تو اس قسم کی یہ مسئلے بہت سارے اداروں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یورپین یونین میں اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ویٹڈ ووٹنگ ہو یا کچھ ہو، آئی ایم ایف کی طرح اس کو بنائیں، پر اس کو کنسنسس رول سے ہٹنا بھی کافی یعنی مشکل ہوتا ہے کس وقت، کیونکہ کس وقت بھی بہت ایگزسٹینشل اگر ایشوز ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پھر ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ پہ نہیں ہٹ سکتے ہیں اور پھر وہ ادارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، thank you very much for joining us on World View. We'll take a short break here. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی۔ کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا، سننا اور برداشت کرنا مشکل ہے۔ کوشش جاری رکھیں گے حقائق سامنے لانے کی اور جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کی۔ پروگرام سچ تو یہ ہے میں ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ افغانستان میں تمام علماء نے ایک فیصلہ کیا، اس کو آپ فتویٰ کا نام دے لیجئے، ایک جوائنٹ ریزولوشن جس کو منظور کیا گیا، اور وہ ریزولوشن کیا کہتی ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس میں علماء کون تھے۔ سینکڑوں علماء تھے، افغانستان کے تمام 34 پروونسز سے شامل تھے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہمارے ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو بالکل وہ جہاد مقدس ہے اور افغانستان میں ہر کسی کو اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔
اب اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی افغان عوام کا بھی یہ فرض ہے, افغان حکومت کا بھی یہ فرض ہے, علماء کرام کا بھی فرض ہے. اب کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا, لیکن اوبیسلی خیال یہی ہے کہ ایک ہی ملک ہے جس کو بہت زیادہ گریونسز ہیں اور وہ بار بار اپنا پروٹیسٹ رجسٹر بھی کروا رہا ہے ہر فورم پہ, اور وہ پاکستان ہے. پاکستان کا نام نہیں لیا گیا, لیکن اس پہ جو دلچسپ چیز دیکھنے کو ملی کہ وہ افغان تمام وزراء جو کہ کبھی بھی اس پہ بات نہیں کرتے تھے اور ڈینائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہماری سرزمین تو کسی کے خلاف استعمال ہوتی نہیں ہے, پاکستان اپنے معاملات خود سیدھے کرے, پاکستان جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, پاکستان ہم پہ الزام لگا رہا ہے, یہاں پہ دہشت گرد ہی نہیں ہے. اب ان کا اس چیز سے اگری کرنا جو ان علماء کرام کی طرف سے یہ ایک فتویٰ سامنے آیا ہے, ایک جوائنٹ ریزولوشن سامنے آیا ہے, یہ 5 پوائنٹس ہیں, اس کے 5 نکات ہیں بیسکلی اس ریزولوشن کے اندر. ان کے جو فورن منسٹر ہیں امیر خان متقی, انہوں نے باقاعدہ اس کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بالکل میں اس کی تائید کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی ہیں علماء کرام نے, اور اس پہ مکمل ہم عنوان عمل درآمد کرنے کی کوشش بھی کریں گے. Now this is an admission. وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہاں بالکل ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو افغان وزراء اس وقت ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے انڈورسمنٹ میں سامنے آ رہے ہیں, اب وہ اپنے علماء کرام کو کیا کہیں گے؟ اور علماء کرام لگتا ایسے ہے کہ وہ بھی یہ چیز سمجھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کس طرح سے ان کی اس وقت حکومت نے خرابی پیدا کی ہے. پھر پاکستان ہی نہیں, اگر آپ دیکھیں تو اس میں تاجکستان پہ بھی حملہ ہوا ہے, تاجکستان کے بعد امریکہ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, پورا یورپی یونین جو ہے وہ اس پہ باتیں کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. اور دوسرا اس سیگمنٹ کے اندر ہم ایک اور اہم معاملہ ہے جس کا ضرور ذکر کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ جو ہم نے ان دشمنوں کا ذکر کیا, ان دہشت گردوں کا ذکر کیا جو افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کہتا ہے کہ جی ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپیرنٹلی اپنے ہی ہیں لیکن ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور ملک سے باہر بیٹھ کے اداروں کے خلاف, ملک کے خلاف, ریاست کے خلاف کوئی پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوئی اپرچونٹی جانے نہیں دیتے. اور اسی میں ایک ایسا شخص جو ہے وہ عادل راجہ ہے. اب عادل راجہ کو سزا بھی مل چکی ہے کیونکہ یہ ریٹائرڈ میجر ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جی فوج نے جو کام کرنا تھا وہ تو کیا, اس کو سزا بھی سنائی, لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ ایک ایبسکونڈر ہے. اچھا, پھر اس نے جو فوج کے افسران ہیں ان پہ الزامات کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دی, اور اس میں سے ایک ایسے ہی افسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر. اب انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی, جو کہ بڑی اچھی بات تھی, کیونکہ مسلسل ان پہ الزامات لگائے چلے جا رہے تھے یہ. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو پرائمری ججمنٹ جو ہے وہ اکتوبر 9 کو آئی, جب بریگیڈیئر راشد نصیر جو ہیں وہ اس شخص کے خلاف لنڈن کورٹس میں جاتے ہیں. ڈیفیمیشن لا سوٹ جو ہے وہ ان کا سامنے آتا ہے, اور اس کا جو فیصلہ پرائمری ججمنٹ جو میں نے کہا کہ وہ 9 اکتوبر کو آ گئی تھی, جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا فوری طور پہ عادل راجہ کو روکنا ہوگا. 50,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ ان ڈیمیجز اس کو دینے ہوں گے, اور 260,000 to 300,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ لیگل کاسٹس کے اندر دینے ہوں گے. اب الزامات بہت سارے تھے, کرپشن تھی, الیکٹورل مینیپولیشن تھی, اور نہ جانے کیا کیا. اب یہ سلسلہ کورٹ نے کہا کہ رکے گا, اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے اپالوجی سرعام یعنی پبلک اپالوجی جو ہے وہ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عادل راجہ نے اپنی وہ پبلک اپالوجی اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر لگائی بھی, اور عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے 22 دسمبر سے پہلے معافی مانگنی ہے, پلس اس کو اپنے 28 دن کے لیے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نمایاں رکھنا ہے. سو یہ لنڈن کورٹس کا ڈیسیجن, کیونکہ ہمارے ہاں تو بڑا آسان ہے نا کہ یہاں پہ کسی کی بھی آپ عزتیں اچھالیں اور اس سے چلتے بنیں, لیکن یہاں کا جو فیصلہ ہے لنڈن کورٹس کا اس پہ عمل درآمد کرنا پڑ رہا ہے. ان چیزوں پہ بات کریں گے. آج بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریناؤنڈ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سٹارٹ عادل راجہ سے کریں یا افغانستان میں بیٹھے دشمنوں سے کریں, یہ آپ آج بتائیے کون سے دشمن سے سٹارٹ کریں؟ میرے خیال میں پہلے یہ جو گھر کا دشمن ہے نا عادل راجہ کی شروع کریں, اس کے بعد رپورٹ پر. چلیں بالکل صحیح ہے. تو اپالوجی آ گئی. یہ ویسے تو بہت اچھا ہے اوبیسلی کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کسی کے خلاف بھی الزامات لگا دیتا ہے, لیکن باہر بیٹھ کے اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ اتنا آسان نہیں ہے. اور آئی تھنک بریگیڈیئر راشد نصیر کا بھی بڑا اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے اس چیز کو جانے نہیں دیا, انہوں نے باقاعدہ طور پہ کارروائی کی. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟
دیکھیں سعدیہ، میں بغیر راشد کو بہت اچھی جانتا ہوں. ہی از اے فائٹر. اینڈ جس طریقے سے انہوں نے اس کیس کو فائٹ کیا وہاں جا کے لندن میں، اور اس کے بعد جو رزلٹ آیا، اس سے آرمی کا امیج، ان کا اپنا امیج، آئی ایس آئی کا امیج، بالکل ساری چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیسیژن انہوں نے کی ہے کہ اس کو سمجھ آ جائے گا 3,10,000 پاؤنڈ جب یہ پے کرے گا، 50,000 بغیر راشد کو اور 2,60,000 جو یہ جتنا ایکسپینڈیچرز آئے ہیں، تو اس کو سمجھ آ جائے گی. اور سیکنڈ انہوں نے یہ بھی، جو آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے، کہ پوسٹ لگائے گا 28 دن کے لیے، سب کو معافی بھی مانگے گا، اور ایون ڈیسیژن کو بھی شو کرے گا اس کے اوپر. یہ سبق ہے باقیوں کے لیے بھی، جو وہاں بول کے جرنلسٹ اور کچھ لوگ پاکستان کے ریاست کے اور عام فورس کے خلاف بول رہے ہیں. میں بھی اٹ از اے ڈیٹرنس فار، ان کے لیے بھی عبرتناک بات ہے کہ آپ ان کے سبق کم ہو جائے کہ نیکسٹ فیز میں ان کی باری بھی آ سکتی. دیٹ از مور امپورٹینٹ. اور ویسے بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ ان جو ملک سے محبت کرتے ہیں اور جو پاکستانی مسلح فوج نے اور چیف آف آرم فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کارنامہ کیے، اتنا دشمن کو کیسے فائد دے کے ان کا منہ کالا کر کے پاکستان میں اسٹریچر کہاں چلا گیا ہے. وی شوڈ بی فیل پراؤڈ آف آر آرم فورسز اینڈ سپاہ سالار. اور ایسی باتیں کرنے سے آپ بتائیں کہ انڈیا تیار بیٹھا ہوا دوبارہ. ادھر ویسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہ فارغ فتر ہندوستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں وی نیڈ لاٹ آف یونٹی ان دی کنٹری. جب بھی لڑائی کرتے ہیں، یو فائٹ ایز اے نیشن. فوج اکیلے نہیں لڑتی، دس از ویری کلیئر. اور یہی وہ چاہتے ہیں، فوج اور عوام کو دور کرو، فوج کو کمزور کرو، لیبیا سیریا عراق کی طرح وہاں کے حالات کر دو، اپنی مرضی کے جو مرضی آپ فیصلے کرو. یہ فوج نے ریلائز کیا، فوج کے پیچھے فوج جب تک ہے کچھ نہیں کر سکتے، اور جب عوام ساتھ کھڑی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ وقت ہے ہمارے ان لوگوں کو جو باہر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں، پلیز ٹیک 100 ٹائم. یہ آپ ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف، آپ کو پولیٹیکل ڈفرینس ہے، ٹاک اینڈ اگینسٹ گورنمنٹ کے، پیپل پارٹی کے، پی ٹی اے کے، یہ پیپل پارٹی کے جو کرنا ہے، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریاست اینڈ آرم فورسز. دیٹ از واٹ مائی میسج. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں جو عادل راجہ نے کیا. اور عادل راجہ کو پھر کورٹ نے اوبیسلی وہ جو سزا سنانی تھی وہ بھی سنا دی، جو ڈیسیجن کورٹ کا آیا وہ بھی آ گیا، معافی بھی اس نے مانگ لی. ایک چیز میں چاہوں گی آپ اس پہ ضرور کامنٹ کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کی پروپیگنڈا کا شکار ہوتے ہیں، ایک تو عجیب خصلت یہ ہے کہ برین واش کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اگر پازیٹیو کوئی چیز ہو تو اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ ہاں نہیں اچھا کام ہے تو بالکل ایسا ہوگا ہی نہیں، جھوٹ ہے. اور اگر کوئی نیگیٹیوٹی سپریڈ کر رہا ہو تو اس کی بات کو فوراً تسلیم کر لیا جاتا ہے. نا آل دوز پیپل جو کہ اس کے اکاؤنٹس کو فالو کرتے رہے ہیں، جو اس کا یوٹیوب دیکھتے رہے ہیں، جو اس کی ویڈیوز دیکھتی رہے ہیں، پروپیگنڈا ویڈیوز، اور وہ ڈالرز کماتا رہے باہر بیٹھ کے، وہ باقاعدہ یہ اس کا کاروبار بن چکا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کرتا تھا، اور یہ کس طریقے سے اس کی کمائی ہو رہی تھی، یہ باقی لوگ بھی باہر بیٹھے ہوئے یہی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیا سبق ہے کہ دیکھیں جی، جس کو آپ فالو کرتے تھے اور جس کی باتوں کو، جس کے جھوٹ کو آپ سچ تسلیم کرتے تھے، وہ تو معافی مانگنے پہ آ گیا. بالکل، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا، معافی مانگنے آ گیا اور باقیوں کو بھی معافی مانگنی پڑی. دیکھیں ابھی آپ کے سامنے محسن نقوی نے برطانیہ کے ہائی کمشنر سے ملاقات کی، ان کو ڈوزر دیا، کہا جی کہ بھی وانٹ ایکسیڈنٹ ٹریٹی تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس اتھارٹی ہے، if they want they can hand over شہزاد اکبر دونوں کو پاکستان کے لیے. اور ابھی آئی تھنک they are getting into نیٹی گریٹی تاکہ جلدی سے جلدی ایکسیڈیشن ٹریٹی بھی سائن کر لیں، تو پھر یہ پرابلم ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بڑی ضروری ہے کہ پھر دیکھیں، میں گورنمنٹ کے لیے ایک آنیسٹلی آپ کے پلیٹ فارم بات کرنے جاتا ہوں. اتنا بڑا سوشل میڈیا کا کام کر رہا ہے، اتنا بڑا گودی میڈیا چل رہا ہے، ود آر سوشل میڈیا. کیا ہم نے کوئی اپنے 200 بچے آئی ٹی کوالیفائڈ ویل انٹیلیجنٹ ان کو لانچ کیا کہ ان کے کاؤنٹر نیریٹو کو کاؤنٹر کریں، نیریٹو کو، اور پھر اپنا نیریٹو بنائیں، بتائیں دنیا کو واٹ از ہیپننگ، جو یہ جھوٹ پروپیگنڈا وہ بھی سارا کلیئر کرے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا. ہر بات آپ فوج پہ ڈال دیں، جی فوج آئی اس کرے گا، یہ کرے گا. ویئر از دی انفارمیشن منسٹری، ویئر از سو مینی تھنگ. آپ کو چاہیے آپ ان کو امپلائی کریں. وہ اگر یہ ینگ بچے لڑائی میں گراؤنڈ رڈار اور ایئر فورس کے جہازوں میں سنکرونائزیشن کر سکتے ہیں تو یہ کتنا سمپل تھا کام ہے. پٹ دیم آن دی بیک فٹ،
लेकिन इनके खिलाफ अग्रेसिव एटीट्यूड रखें अपने सोशल मीडिया का, देखें कैसे सीधे हो जाएंगे, आवाम को भी आगाही रहेगी. दैट इज ऑल्सो नीडेड. सही. अब ये जो अपने लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा जब रियासत के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं तो हमने देखा है कि किस तरीके से जो दुश्मन मुल्क है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, उनका मीडिया जो है वो उसी चीज़ को मज़ीद फैलाता है. और फिर एक ऐसा मुल्क जो कि अवाम तो दोस्त ही हैं, अवाम से तो पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं है और वो अफ़गान अवाम है, लेकिन वहाँ पे जो बैठी हुकूमत है, जो इस वक्त तालिबान की रजीम है, वो पाकिस्तान मुखालिफ ज़रूर है. अब वहाँ पे ये जो 34 प्रोविंसेस से उलमाए कराम इकट्ठे होते हैं, एक रेजोल्यूशन सामने आता है और बाकायदा ये 5 नुकात में से एक नुक्ता ये भी है कि हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें. सो बेसिकली दिस वाज अ डिमांड जिसको एंडोर्स कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर. तो यानी ये अब उनको एहसास, उनके उलमाए कराम, उनके रिलीजियस स्कॉलर्स दिलाना शुरू हो गए हैं कि उनकी हुकूमत गलती पे है. देखें सादिया, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन. लेट मी टेल यू, आई एम वेरी क्लियर. ये बाय डिजाइन किया गया है. दे वांट ऑनरेबल इक्विटल नाउ. दे आर ट्रैप्ड. ओके. पाकिस्तान ने उनकी लॉजिस्टिक बंद कर दी, पाकिस्तान को ट्रांजिट बंद कर दिया, उनके लोगों को आना बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया, वो स्मगलिंग बंद हो गई, टेररिज्म बंद हो गया, लोग आते थे. सो अभी अगर अफगान तालिबान खुद कहते जी ठीक है जी ये गलत, तो दे वुड हैव बीन एम्बैरेस्ड. तो उन्होंने मेरी अपनी ओपिनियन है, ऑनेस्टली आपकी बात से बात कर रहा हूँ, ये 34 स्कॉलर्स को लेकर आए, जब उन्होंने ये बात की, नाउ इट इज फॉर इजी फॉर देम टू सपोर्ट इट एंड देन टेक सर्टेन नाउ एक्शन. चाहे वो ये टीटीपी ख्वारियों के लिए लिए, और पाकिस्तान तो कह दी कि आप, हमारी तो एक ही डिमांड है ना, डोंट लेट योर लैंड यूज अगेंस्ट एनी टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. वन, और आप हम नहीं चाहते हमें को विजिबल काबिल तस्दीक एविडेंस भी दें कि आप वाकई के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, नथिंग एल्स. एक सिर्फ, और हम इनके लिए क्या कुछ करते रहे. सो अगर ये डिक्लेयर करते हैं कि जी बिल्कुल हम इनके खिलाफ करेंगे, इनको पीछे धकेलेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करने देंगे, दैट्स ऑल. बाकी हम सब से देने के लिए तैयार है. अफगान अवाम को हमें पता है, उन्होंने बड़ी मिलिट्रीज वाली रशिया के टाइम पर, अमेरिकन टाइम में, वी हैव लॉट ऑफ सिंपैथीज विद देम. दैट इज व्हाट वी वांट. और नुकसान भी उनको हो रहा है. और ये क्या इंडिया से ये ट्रेड कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल. कैसे एयर से लेके रहेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कितना महंगा पड़ेगा, क्या फ्रूट एक सामने आपके पड़े, 2 दिन में आप आगे से बॉर्डर सामान लेके पहुंच जाते हैं काबुल के अंदर. तो इसलिए अभी इनको समझ आनी शुरू हुई है. आई थिंक इस वक्त अगर हमारी मेडिएटर जो है, पर्टिकुलरली ईरान है, उससे ईरान, इनका नॉर्दर्न लाइफ में बड़ा होल्ड भी है. दे कैन ऑल्सो पुश देम आउट कि जॉब पाकिस्तान से हम आपको मेडिसिन कराते हैं, ऑनरेबल आपको हम रास्ता देते हैं, आप भी अपने आप को ठीक करें. पाकिस्तान तो पहले थे, उनका एक पॉइंट एजेंडा है, नथिंग एल्स. आप सब ने प्रॉब्लम क्रिएट डाली हुई है, एंड डोंट फॉल इनटू द लैब ऑफ इंडिया. वो आपको खैरखा थोड़ी है, वो तो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, फेंक देगा टॉयलेट पेपर की तरह. ये चीज़ें अभी हम इस चीज़ों को ले, और चाइना को ऑफकोर्स यूज़ करें. लेकिन चाइनीज़, ये अभी अमेरिकन भी परेशान है, और अमेरिकन से बात करें कि आपने गद डाला, आप 7.2 बिलियन का वेपन हमने छोड़ के आए, आप ये दोबारा री ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ये इनके स्लीपर सेल अब आपके वाइट हाउस तक पहुंच गए हैं, इधर यूरोपियन यूनियन में पहुंच गए हैं, इधर ताजिकिस्तान में आपके सामने क्या हो रहा है. सो सपोर्ट पाकिस्तान. आप $7 बिलियन के वेपन, एमुनिशन, नाइट रेंज फाइटिंग कैपेबिलिटी देकर आ गए हैं, हमें भी तो देना, ताकि हम इनके खिलाफ लड़े. अकेला मुल्क लड़ा है, कल को ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर देंगे. अभी हमें अपना नया केस हमारी दुनिया समझती है, हमारा स्टैचर हाई है, हम रीजनल स्टेबलाइजर हैं, दुनिया फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की बात को सुनते हैं, समझते हैं. अभी हमें दोबारा डोजे तैयार करना चाहिए, एंड वी शुड टॉक टू अमेरिकन. आई एम श्योर कि पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं. अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे आपका एनालिसिस लगा, जिसमें आपने कहा कि दिस वाज ऑल बाय डिज़ाइन टू गिव देम एन ऑनरेबल एग्जिट. ये लग रहा है आपको. अब मुझे ये बताइए कि ये हम कह रहे हैं कि जी सैकड़ों उलमाए कराम इकट्ठे हुए. अब इसमें जो 5 नुकात हैं उसमें एक चीज़ ये भी है कि जी मुसलमानों को इकट्ठे होना चाहिए, तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे होना चाहिए, इस्लाम के लिए जो है ना वो सब लोग एक साथ हों, वहाँ पे हमें यूनिटी दिखाई देनी चाहिए. अब यही उलमाए कराम माजरत के साथ उस वक्त कहाँ थे जब यही अमीर खान मुत्तकी, उनके फॉरेन मिनिस्टर, हिंदुत्व सोच का प्रचार करने वाले मुल्क के साथ खड़े हुए थे, और वो जो मुसलमानों पे मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहे हैं, और उनको कहा था मकबूजा कश्मीर जी इंडिया का हिस्सा है, हम ये मानते हैं. तो ये उलमाए कराम उस वक्त क्यों नहीं बोले, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि जी आप आज एक हिंदुत्व सोच का प्रचार करने वाले को कह रहे हैं हमारा भाई है, लेकिन आप मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को भूल गए.
میرے خیال میں ابھی انہی ڈسیزنس کے اوپر آپ دیکھیں گے ایک کچھ عرصے میں یہ افغان طالبان رجیم ڈس انگیج کرے گی انڈیا سے. جب یہ باتیں کی گئی ہیں بات سوچ سمجھ کے انہوں نے کی ہیں. they have realized the mistake they have done it. سعودی عرب ناراض, قطر ناراض, ترکی ناراض, UAE ناراض, ایران ناراض, پاکستان ناراض. where they to go? they have to fall back. تو ابھی وہ اسی گراؤنڈ کے اوپر بیسس کے اوپر ابھی ان کی پالیسی چینج ہوگی. اور چائنا بھی ناراض, چائنا بھی ان کو دیکھیں سی پیک آپ لے کے جا رہے ہیں کابل تک. تو اس بیس پہ مجھے امید ہے کہ honestly is my personal opinion, آپ جو بات کی ہے نا آپ نے ابھی, میں وہ پرسنل اوپینین میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس سے ان کی پالیسی چینج ہو اور حالات بہتر سنے ہو کہ جو افغان عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, دونوں ریاستوں کے لیے یہ بہت بہتر عمل ہونے چاہیے. اینڈ دیٹ آئی فیل کہ ان کو اپنی پالیسی کو سوچنا. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے بریگیڈیئر صاحب, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا ہمیشہ سے ہمارے بارڈر پہ, ڈیورنٹ لائن پہ, کہ جی وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو کہتے ہیں وہ اٹک تک آنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اٹک تک جو ہے وہ ہمارا ہے. اب ایک طرف یہ سوچ ہے ان کی پاکستان کو لے کے, اور دوسری طرف ان کو یہ کون بتائے گا کہ جو بھارت کا ایک مودی کا نیتنیاہو والا پلان ہے گریٹر اسرائیل, اور یہاں پہ وہ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں, تو اس میں جی آپ کا افغانستان بھی لینے کی وہ بات کرتے ہیں, اکھنڈ بھارت کا وہ حصہ ہے. سو who's going to tell them that? I think they know it. یہ ایک میرج آف کنوینئنس فار دا شارٹ پیریڈ ہے. یہ پاکستان سے جو پرابلم انہوں نے شروع کی ہے اور ہم نے سختی کی ہے تو یہ ادھر بھاگتے گئے ہیں وداؤٹ ریلنگ. دیکھیں آپ پہلے آپ کو فیزیبلٹی کرتے ہیں, آپ کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا سے چلے جائیں گے, پاس جاتے ہیں, تو واٹ آر دا پلس اینڈ مائنس پوائنٹس. اٹس آل مائنس پوائنٹس ہے, نیگیٹو ہے, اور ہے ہی کوئی. آپ اسٹڈی کرتے ہیں, دین یو ڈیسائڈ اپنی پالیسی ڈیرائیو کرتے ہیں. آپ سوچے سمجھے بغیر اٹھتے ہیں, پگڑی پہن کے آپ چل پڑتے ہیں, جا کے وہاں جا کے اور پاکستان کی پوسٹوں میں 6-7 پوسٹوں میں اٹیک بھی کرا دیتے ہیں. Things doesn't work like this. So now is the time ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں آپ کو کس سے فائدہ ہے. بارڈرز ہمارے ایک, ریلیجن ایک, کلچر ایک, دونوں طرف پشتونس, انٹر میریجز. اسی لیے ہم نے اتنی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں. 3 ٹریلین روپیز کا ہر سال ہم لاس کرتے ہیں افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کے اندر, جو ان کو دیتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایز لانگ ایز دے آر ہیپی. بٹ دس رجیم از تھینکلیس. نہ الیکشن کرائیں 4 سال میں, نہ دنیا سے سفارتی تعلقات قائم کیے. کامیڈی آف نیشن میں ان کو پتہ نہیں ہے. دے اسٹل فیل کہ یہ وہی جہاں ہٹ اینڈ رن والی لڑائی کر رہے ہیں. دس از ناٹ دا وے. آپ ریاست میں ریاست تعلق رکھیں, ڈونٹ ہیو تعلق ود دا ٹیررسٹ. چین کی سوچ اب میں نے لگتا ہے کہ یہ جو اتنے اسکالر سے بات کی ہے کہیں نہ کہیں آ کے اب یہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھے. صحیح, آپ کو لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں کوئی صحیح سمت نظر آئے گی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن ورلڈ ویو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. بریک سے جب آپ واپس آئیں گے تو دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. انڈیا آج ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے, اور اس مشکل صورتحال کی سب سے اہم وجہ دہلی سرکار کی پالیسیاں ہیں. دہلی کی یہ سوچ تھی کہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے اور ہماری رضا کے بغیر نہ مغربی ممالک چل سکتے ہیں اور نہ ہی مشرق کی طاقتیں ہمارے بغیر گزارا کر سکتی ہیں. لیکن یہ سوچ غلط ثابت ہوئی. آج ماسکو بھی دہلی کے لیے پہلے جیسی گرم جوشی نہیں دکھا رہا, اور نہ ہی واشنگٹن دہلی کو کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار ہے. امریکی دباؤ میں انڈیا نے روس سے تیل کی خریداری میں کمی کی, اور دہلی میں توقع کی جا رہی تھی کہ ہم روس سے تیل کی خریداری میں کمی کریں گے تو ہماری واشنگٹن سے ٹریڈ ڈیل فائنل ہو جائے گی. لیکن ابھی تک ایسا نہ ہو سکا. واشنگٹن اور دہلی کے مابین 5 طویل مذاکراتی بیٹھکوں کے باوجود ٹریڈ ڈیل ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکی. اسی دوران ٹرمپ اور مودی کے مابین 3 ٹیلی فونک روابط بھی ہوئے. پھر بھی انڈین ٹریڈ ٹیم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم ڈیل کے قریب پہنچ چکے ہیں. وائٹ ہاؤس انتظامیہ روسی صدر پیوٹن کے دورہ بھارت سے بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. واشنگٹن میں روسی صدر کے دورہ بھارت کو بہت باریک بینی سے دیکھا گیا.
امریکی عہدیدار اور پالیسی میکرز اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے واشنگٹن کو پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم امریکہ کی سپورٹ کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ دہلی کی کوشش تھی کہ واشنگٹن کے ساتھ اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن میں رہتے ہوئے ڈیل کریں گے، ہم روس کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور امریکہ کو بھی دباؤ میں لاتے ہوئے ڈیل فائنل کر لیں گے، لیکن دہلی کا ہر موہرا الٹا پڑ رہا ہے۔ پہلے اگر روسی موقف کی بات کی جائے تو روس کی کوشش تھی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ایسی ڈیل کرنی ہے جس کے تحت اپنے تیل کی فروخت بھی جاری رکھیں اور اپنا ماڈرن اسلحہ بھی انڈیا کو فروخت کریں، لیکن انڈیا پہلے ہی تیل کی خریداری میں کمی لا چکا ہے۔ روس کی طرف سے تیل کی فروخت کے لیے بہت ساری آفرز بھی کی گئیں، لیکن دہلی کا رد عمل مثبت نہیں تھا۔ دوسری جانب جب دہلی نے تیل کی خریداری پر خاموشی اختیار کی تو ماسکو نے بھی اپنے ماڈرن اسلحے کی فروخت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ روس اور انڈیا کے مابین کسی قسم کا دفاعی معاہدہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ نہ انڈیا کو روسی ساختہ 5th جنریشن فائٹر جیٹس مل سکے اور نہ S-400 یا S-500 کے حصول کے لیے مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہو سکی۔ آسان الفاظ میں بات کی جائے تو روسی صدر کے دورے سے نہ انڈیا کچھ حاصل کر سکا اور نہ ماسکو کی کوئی خواہشات پوری ہو سکی۔ تاہم دوسری جانب امریکہ جہاں اس دورے کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہا تھا، وہاں اس دورے پر بہت اطمینان کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے بھانپ لیا کہ انڈیا اس وقت ہمارے دباؤ کا شکار ہے۔ انڈیا روس سے تیل کی خریداری سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے اور دہلی ماسکو سے کسی بھی قسم کی دفاعی ڈیل حاصل نہ کر سکا، یعنی امریکہ کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ٹریڈ ڈیل کو التوا میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب امریکہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل اپنی شرائط اور اپنے وقت پر کرے گا۔ انڈین وزیر تجارت پیوش گوئل کے مطابق امریکی انتظامیہ کہتی ہے کہ وہ ہماری ٹریڈ آفر سے بہت خوش ہیں۔ اگر وہ خوش ہیں تو ٹرمپ انتظامیہ کو بھارت کے ساتھ ڈیل مکمل کرنی چاہیے، لیکن انڈین وزیر تجارت نے ڈیل مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن دینے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ واشنگٹن ابھی بھی ناراض ہے۔ دوسری جانب اگر ہم گزشتہ روز صدر ٹرمپ اور مودی کے مابین ہونے والی تیسری ٹیلی فونک کال کی بات کریں تو اس کا میڈیا کو مودی کے ایکس اکاؤنٹ سے پتہ چلا، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے پیغام میں صرف اتنا کہا کہ ہم نے دونوں ممالک کے مابین ہونے والی تجارتی تعلقات کا جائزہ لیا۔ مودی کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، کسی قسم کی ڈیل کا تذکرہ تک نہیں کیا گیا۔ مودی کو ماسکو کے بعد واشنگٹن کے ہاتھوں بھی سبکی اٹھانی پڑی، کسی بھی عالمی طاقت کے ساتھ ڈیل مکمل نہ ہو سکی۔ ہاں، ایک اور اہم پیش رفت جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کے لیے البتہ جدید ٹیکنالوجی فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس کی بدولت پاکستان کے پاس موجود فائٹر جیٹس کی آپریشنل عمر 2040 تک بڑھ جائے گی۔ مودی سرکار کے لیے واشنگٹن سے آنے والی یہ خبر بھی کوئی خوش آئند نہیں تھی، اور یہ کہنا درست ہے کہ مودی کی ہر چال الٹی پڑ رہی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz. ہر وقت بر وقت